बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इमरान जामी एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी होंगे अपने प्यारों के साथ खैर व आफियत से खुश खुरम होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के अवामी जलसा में जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़त लहरा के दावा किया कि ये ख़त सबूत है एक बैनुल-अक़वामी साजिश का जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त है। इस ख़त में पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो उसके संगीन नताइज पाकिस्तान को भुगतने होंगे, रियासत पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ये ख़त नाज़रीन 7 मार्च 2022 को लिखा गया और इस ख़त के कुछ मंदरजात जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आश्कार किए हैं और चूँकि ये ख़त बड़ी हसास नौइयत का है, इसलिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी आदत के बरअक्स कुछ नुकात जो तहरीर किए थे उसको पढ़ के सुनाया। इस गैर मुल्की जो ख़त का उन्होंने ज़िक्र किया, इसके जो मंदरजात थे उसकी कुछ उन्होंने झलकी जो है वो लिख के उसका इज़हार किया ताकि इस हसास नौइयत के मामले में किसी किस्म की कोई अल्फाज की चुनाव की कोई गलती ना हो जाए। तो ये 7 मार्च 2022 को ये ख़त लिखा गया और इस ख़त में कहा गया इशारतन वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इसका इशारा भी दिया कि ये अमेरिका की तरफ से ये धमकी आमेज़ ख़त लिखा गया और इस ख़त में ये भी कहा गया चूँकि ये तहरीक अदम एतमाद से कुछ दिन पहले लिखा गया, तो इस ख़त में ये भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और इस ख़त में एक और मरकज़ी किरदार जो इस तमाम साजिश का एक अहम किरदार है वो हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि एक मफरूर, एक एब्सकॉन्डर और एक अदालत से सर्टिफाइड तस्दीक शुदा मुजरम है जो कि लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और बज़ाहिर इलाज करवाने के लिए गए हैं और ताहाल उनका इलाज का ना ही कोई इरादा था, ना ही उन्होंने कोई इलाज किया, बल्कि वहाँ पे बैठ के बैरूनी क़ुव्वतों के साथ साजिशों में मसरूफ़ रहे और ये जो ख़त है ये उसी साजिश का एक अफ़साना और एक शाखसाना है। तो मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कुछ इसी तरह की सूरत हाल, कुछ इसी तरह के सियासी जो मामलात हैं वो जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत के दौरान भी इसी तरह की साजिश जो अमेरिका की जानिब से खेली गई, जो मगरबी क़ुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान में बर्पा की गई, उसी साजिश का ये एक कहा जाए तो दूसरी किस्त है या उसके बाद की किस्त है। और उस वक्त जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं, जिसकी सरबराही उस वक्त मुफ्ती महमूद साहब कर रहे थे जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब थे। और बैन ऐन आज भी वही सूरत हाल है कि JUI के मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन PDM की क़यादत कर रहे हैं और तमाम सियासी ताकतें, तमाम सियासी जमातें PDM के प्लेटफार्म पे जनाब फजलुर रहमान साहब की सरबराही में जमा है और इनका वाहद मंशूर, वाहद नुक्ता जो इनको इस तमाम इत्तेहाद के पेश नज़र है वो है जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की मुंतखब हुकूमत का ख़ात्मा करना। और ये जो उनकी ये जो इकट्ठा होना है, ये जो भानुमती का कुंबा है, जो हर तरह की जो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज़ लीग हो, चाहे फजलुर रहमान साहब की JUI हो, चाहे मुत्तहिदा MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो कोई भी अपोजिशन की सियासी जमात हो,
تو دوستو ان تمام سیاسی جماعتوں کا ملنا، اکٹھا ہونا، یکجا ہونا، یہ ایک بین الاقوامی سازش کی وجہ سے ہوا ہے، وگرنہ یہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھی۔ ان کا ماضی میں اگر ان کا تقابل کیا جائے، ان کے کردار پہ نظر دوڑائی جائے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہوں، انہوں نے اپنی حکومت میں جناب نواز شریف صاحب کے خلاف کتنے ہی کیسز کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے شروع کیے، اور اسی طرح نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس کیے، ان پہ کرپشن کے کیس کیے، اور یہی جناب نواز شریف صاحب اور ان کے دیگر رفقا تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب مسٹر 10% ہیں، سوئس بینک میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی دولت جو ہے وہ باہر بھیجی ہے، پاکستان سے باہر منی لانڈر کیا ہے، اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کے وہ بلند و بانگ دعوے بھی ہمیں یاد ہے، جس میں انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ ہمارا دور آیا تو ہم آصف علی زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے عوام کی لوٹی ہوئی دولت ان سے نکالیں گے۔ اگر لاڑکانہ، پشاور، لاہور، کراچی کی سڑکوں پہ میں نے آصف علی زرداری کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے جو دعوے تھے وہ کچھ آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کے متعلق کیے کہ جی یہ نواز شریف جو ہیں یہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ مطلب آنے پہ اگر ان کا مقصد ہو، ان کا مفاد ہو تو یہ پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کا مقصد، ان کا مفاد، ان کے مطالبات جب پورے ہو جاتے ہیں تو یہ گلے کو پڑتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دوستو، اس طرح کے یعنی یہ بیانات یہ ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں دیتے رہے ہیں، اور دوسرا دوستو یہ نکتہ ہے کہ ان دونوں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے دور اقتدار میں 2008 سے لے کے 2018 تک تقریباً 450 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادانہ ریاست کی حدود کے اندر 450 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے، اور مجال ہے کہ دونوں حکومتوں میں سے کسی نے بھی امریکہ کے ان ڈرون اٹیکس پہ ان کے خلاف آواز اٹھائی ہو، بلکہ انہوں نے تو ایک جملہ تک نہیں کہا، بلکہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ نجی محافل میں وزارت خارجہ کی کچھ بعض نجی محافل میں غیر ملکی سفیروں سے کئی مواقع پہ بات کرتے ہوئے آصف علی زرداری اور نواز شریف نے یہ کئی دفعہ اس کا اظہار کیا کہ امریکہ اپنے ڈرون اٹیکس جاری رکھے، ہم اپنی عوام سے خود نمٹ لیں گے۔ تو ان کے دور میں تو 450 ڈرون اٹیکس ہوئے، خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کا تو ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، اور ایک طرف آج یہ منتخب حکومت ہے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے ان ڈرون اٹیکس کے خلاف اس وقت بھی بات کی تھی، اور انہوں نے آج بھی اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پھر محترم ناظرین، اس سازش کا بظاہر آغاز اس خط کے ساتھ ہوا، لیکن اگر اس کو ذرا تھوڑے سے ماضی قریب میں جا کے دیکھا جائے تو اس تمام سازش کا یا امریکہ کی پاکستان سے جو دوری ہے اس کا سٹارٹ اس وقت ہوا جب جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ برملا کہنا شروع کیا کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج جو اتنے لمبے عرصہ میں لاکھوں ملینز آف پاؤنڈز اور ڈالرز خرچ کر کے بھی افغانستان کو تسخیر نہیں کر سکے، جنہوں نے صرف پاکستان میں 450 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اور ہزاروں ڈرون اٹیکس افغانستان میں کیے، ان تمام کارروائیوں کے بعد بھی امریکہ اور اس کی اتحادی افواج افغانستان میں ناکام ہوئی۔ تو امریکہ کو ہمیشہ اس بات سے ان کو ناراض تھے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہے ملکی فورم ہو یا انٹرنیشنل فورم ہو تو اس بات کو کرنا
بند کر دیں کہ اس اس بات کو، اس اسٹیٹمنٹ کو دینا بند کر دیں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ جنگ جو ہے یہ کسی بھی نتیجے پہ ہمیں پہنچا نہیں سکتی، تو کوئی بھی چاہے جنگ ہو تو آخر میں بات جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر آ کر ہی طے ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہمیشہ امریکہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی جو نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات نہ کرے۔ تو اس کے بعد ایک تو یہ نقطۂ آغاز تھا امریکہ اور پاکستان، ریاست پاکستان اور حکومت کے درمیان دوری کا، اور دوسرا اس وقت پوائنٹ شروع ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے برملا یونائٹڈ نیشنز میں یا دوسرے انٹرنیشنل فورمز پہ یہ کہنا شروع کیا کہ ہم امن میں تو بیرونی جو طاقتیں ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، امن میں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جنگ میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چائنا ہو، ہم ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ان تعلقات، اچھے تعلقات کا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر قسم کی جنگ کی پالیسی میں ان کا ساتھ دیں۔ پھر اگر اس سے تھوڑا سا آگے چلا جائے تو جب روس اور یوکرین کا یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے جب جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو روس کا متوقع دورہ تھا، اس سلسلے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا دوستوں کہ مغربی یورپ کے ممالک نے ایک مراسلہ لکھا، تمام وزرائے خارجہ، یورپ کے وزرائے خارجہ نے مل کے ایک مراسلہ لکھا جس میں وزارت خارجہ پاکستان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دورہ روس سے روکا جائے۔ تو اسی بنا پہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت اعلیٰ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کی، ان کو اعتماد مل گیا، اور یہی ایک فیصلہ کیا گیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان کے مطابق، شیڈول کے مطابق روس کا دورہ کریں گے۔ تو اس لیے ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں، ان کی دعوت پہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ دورہ کیا۔ تو اس موقع پر بھی یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ تمام مغربی اور ان کے اتحادی اور امریکہ پاکستان کے اس روس کے دورے سے نالاں ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں۔ تو جب روس کا دورہ کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آئے تو اسی وقت، انہی دنوں میں جناب سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے کئی غیر ملکی سفارتکاروں سے لندن میں ملاقاتیں کی، اور انہی دنوں میں تحریک عدم اعتماد کے غبارے میں ہوا بھری گئی، اور اسی وقت اس تحریک عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑا گیا۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو قوتیں تھے، غیر جمہوری قوتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئی، اور انہوں نے یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی کہ چونکہ موجودہ منتخب عوامی حکومت کے دور میں، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں مہنگائی ہو گئی ہے، معاشی مسائل ہو گئے ہیں، عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، تو بظاہر انہوں نے اسی بیانیے کے پیچھے چھپتے ہوئے، اسی کو ٹو کرتے ہوئے اپنی اس تحریک عدم اعتماد کا آغاز کیا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ اگر معاشی مسائل کی ہی وجہ ہو ان کی تحریک اعتماد کی، تو معاشی مسائل تو پچھلے 3 ساڑھے 3 4 سال میں اس سے بھی زیادہ تھے، بلکہ ریسنٹلی جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اور گیس کی پرائس میں کمی کی ہے، تو اس وقت تو مہنگائی جو ہے مقابلتاً آج سے تقریباً 3 4 ماہ پہلے اس سے زیادہ تھی، تو اپوزیشن نے اس وقت کیوں نہیں یہ تحریک شروع کی؟ تو اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کا مقصد
عوام کو ریلیف دینا نہیں، یا عوام کی وجہ سے نہیں، یا عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس تمام تحریک کا مقصد امریکی سازش کو پورا کرنا، امریکی سازش کو سر انجام دینا، اور ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ اس کے جو خط کے محرکات اور اس کے جو چیزیں پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس دوراہے میں اس وقت ریاست پاکستان کھڑی ہے، ریاست کے مقتدر حلقے جو طاقت کے کوریڈورز ہیں، وہاں آج یہ موقع آ گیا ہے کہ جب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم تاریخ کی کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم پاکستان کو واقعی ایک آزاد، خود مختار اور ایک مستحکم پاکستان بنانے کے خواہاں ہیں؟ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو؟ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ جانا جائے؟ کیا ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت نہ ہو، بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ پاکستان کی سیاست میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہ کیے جائیں، بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے ہی اندر ہوں، اور پاکستان کی عوام جس حکومت کو منتخب کریں وہ ان فیصلوں کو سر انجام دے۔ تو دوسری بات دوستو یہ ہے کہ اس خط کے ضمن میں، چونکہ یہ باز گشت اس وقت اپوزیشن کی جانب سے یہ اٹھ رہی تھی کہ یہ خط محض ایک شوشہ ہے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کیا اپنی دور حکومت کو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ تو اس وقت چونکہ یہ بعض حلقوں کی جانب سے یہ باز گشت آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جناب وزیر اعظم نے چونکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت میں ہر بات اس خط میں لکھی ہر بات کو، اس کے مندرجات کو میں پبلک نہیں کر سکتا۔ تو خود ہی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ تجویز رکھی تھی کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ خط رکھ دیتے ہیں۔ تو لیکن اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک عام سائل نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد رجسٹری میں یہ پٹیشن کی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خط پبلک کرنے سے روکا جائے، تو جناب چیف جسٹس اسلام آباد نے یہ رولنگ دی اور تحریری فیصلہ دیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اس خط کے مندرجات کو پبلک نہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ یہ بھی مقصود تھا اور بالکل ہر شہری، ہر پاکستانی کا یہ مطمع نظر تھا اور ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ اس خط کو اگر سب کو نہ صحیح تو ان اپوزیشن کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے ان کو یہ خط دکھایا جائے۔ تو اسی ضمن میں آج جو ہماری جو سیکیورٹی کونسل ہے، جس میں اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت شامل ہوتی ہے، اس کے سامنے ابھی یہ اجلاس جاری ہے۔ اس میں اس خط کو ان کیمرہ اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس خط میں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ یہ خط پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اور اگر اس سازش کو اس وقت نہ روکا گیا تو پاکستان میں آئندہ مستقبل میں جو جب چاہے گا منتخب عوامی وزیر اعظم کو، منتخب عوامی حکومت کو ختم کر دے گا۔ جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ 10 سے 15 ارب روپیہ خرچ کے ایک منتخب عوامی حکومت کو گرا سکتا ہے، تو ایسا کوئی بھی کسی بھی وقت ایسا کام مستقبل میں پھر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اعلیٰ مقتدر حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو، اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس بات کا اس کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئے گی، بلکہ موجودہ جو کرنٹ ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے، اس میں بھی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک جانا چاہیے، تاکہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی جو
خودداری خود مختاری ہے، اس پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے۔ تو دیکھتے ہیں آج اس اجلاس کے بعد کیا اس میں نکلتا ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، تو جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اور بلکہ چند دن پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ بظاہر طور پہ جو نمبر گیمز ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، وہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ساری جو حکومت چینج کرنے کے لیے جو سازش ہے، اس سازش میں جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں دامے درمے سوکھنے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، ایٹ اینی کاسٹ وہ چاہتے ہیں کہ منتخب حکومت کو بدلا جائے۔ اس لیے یہ تمام سیاسی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایک طرف یہ ساری متحدہ اپوزیشن اور ان کی یہ پارٹیز ہیں، اور دوسری طرف تاحال جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور کاف لیگ ایک طرف کھڑی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کدھر جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ریاست پاکستان کی بات کریں، ریاست پاکستان کے مستقبل کی بات کریں، تو مقتدر حلقوں کو اب چاہیے کہ بالآخر سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کا تدارک کریں، اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کا، سونی دھرتی کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اسی طرح قائم و دائم شاد و آباد رکھے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستو، عمران جامی کو اجازت دیجیے، عنقریب اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور جو بھی بہتری کی تجاویز ہوں، مشورے ہوں، ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔